अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जुज़ नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 161। इन्नल्लज़ीना बेशक वो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया व मातू और वो मर गए वहुम इस हाल में कि वो कुफ्फारुन काफिर थे। अब देखिए कि हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा कि जिन लोगों ने इल्म छुपाया उन पर अल्लाह की लानत हुई, फिर जिन लोगों ने तौबा करके इस्लाह कर ली उन पर अल्लाह राजी हुआ, मेहरबान हुआ और बताया कि अल्लाह ने अपनी सिफात बताई कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहीम है। अब आगे ये बात हो रही है कि कुछ लोग बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया, अब उन लोगों की बात हो रही है कि जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने कुफ्र पर ही गुज़ारी और अपनी सारी की सारी ज़िंदगी कुफ्र पे गुज़ारी, इनकार पे गुज़ारी, और वो फिर इसी इनकार के साथ और इसी कुफ्र के साथ इस दुनिया से चले गए। व मातू और वो मर गए, कफरू व मातू कुफ्र किया और वो मर गए, व हुम कुफ्फारुन इस हाल में कि वो काफिर थे, यानी वो अल्लाह के इनकारी थे और अल्लाह की किताबों के दीन के इनकारी थे और उन्होंने दीन को कबूल नहीं किया, अल्लाह से कुफ्र ही करते रहे। तो और इसी हाल में फिर उनकी मौत आ गई। तो फिर अब उनका जिक्र है आगे कि उलाइका यही वो लोग हैं अलैहिम उन पर। समझ रही हैं बात को कि ये कुछ कुछ लोगों को तो हाल बता दी ना कि कुछ लोगों पर लानत हुई थी, उन्होंने इल्म छुपाया था। फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने फिर दूसरी आयत में उनका जिक्र हुआ कि जिन्होंने छुपाया लेकिन फिर तौबा कर ली। अब ये तीसरी कैटेगरी का जिक्र है कि जिन्होंने कबूल ही नहीं किया, जो काफिर ही थे, जो कुफ्र पर ही डटे रहे, अटे रहे, उसी में रहे और फिर उसी पर उनका क्या हुआ, खात्मा हो गया। तो वो क्या है, उलाइका यही वो लोग हैं अलैहिम उन पर लानतुल्लाही लानत है अल्लाह की, जिन्होंने तौबा नहीं की, इस्लाह नहीं की, खुद को ठीक नहीं किया, कुफ्र पर रह गए, फिर कुफ्र पर इंतकाल हो गया, मर गए, तो फिर उन पर अल्लाह की भी लानत और वल मलाइकती और फरिश्तों की भी लानत। ठीक है, वह फरिश्तों की भी लानत, वन्नासी और लोगों की भी, अजमईन सब के सब, यानी कि सब मखलूक की तरफ से फिर उन सब पर लानत है और लानत बरसती रहेगी और तमाम लोगों पर, उन लोगों पर जिन्होंने इल्म को छुपाया और इल्म को वाजे नहीं किया और एक कुफ्र किया, एक कुफ्र किया यानी कि इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के हुक्मों का इनकार किया और उस पर वो डटे रहे और उस पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। इसी दुनिया से वो इस हाल में चले गए कि उन्होंने तौबा नहीं की। तो फिर क्या हुआ, सब अल्लाह की तरफ से लानत, मलाइका की तरफ से लानत, सारी मखलूक की तरफ से उन पर लानत ही बरसती रहेगी। ये आयत क्या पैगाम दे रही है? ये आयत ये पैगाम दे रही है कि अगर गलतियां हो जाएं, पिछली आयत में जैसे था गलती हो गई माफ़ी कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, इस्लाह कर लो तौबा की शराइत के साथ कि दोबारा नहीं करेंगे और ठीक भी कर लो, ये नहीं कि वो करते भी रहो और साथ तौबा तौबा नहीं, इस्लाह भी करो तौबा भी करो, तो फिर अल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाता है क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा रहीम है। हर वक़्त उसकी रहमत छमा-छम बरसती है। लेकिन जिन्होंने कुफ़्र किया, अगली आयत में जैसा कि अभी वाली है कि कुफ़्र किया, कुफ़्र पर डटे रहे, जमे रहे और फिर उसी तक, मौत तक डटे रहे, तौबा नहीं की, तो फिर उन पर लानत, फरिश्तों की, इंसानों की, अल्लाह की लानत जिस पर हो, क्योंकि जिस पर अल्लाह की लानत हो ना, उस पर सबकी लानत होती है और जिस पर अल्लाह की रहमत हो, उस पर सबकी तरफ से रहमत होती है। जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उससे सब मोहब्बत करते हैं, जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता वो उससे फिर दूसरे भी नहीं करते। तो ये देखें कि अगली आयत पे आती हूँ, खालिदीना, फिर इन्हीं के बारे में बात हो रही है, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, ला युखफ़्फ़फ़ू नहीं हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाबु उनसे अज़ाब, वला हुम युनज़रून और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। यानी कि वो लोग जो जो मैं तीसरी कैटेगरी की बात कर रही हूँ कि जिन्होंने जो मरते दम तक अपना सारा जीवन कुफ्र पे गुजार के मर गए, तो फिर उन पर एक तो लानत तो होगी होगी, खालिदीन फीहा वो रहेंगे उसमें हमेशा, किस में, अज़ाब में, जहन्नुम में, आग में, ला युखफ़्फ़फ़ू नहीं तख़फ़ीफ़ होगी, हल्का नहीं किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब उनसे अज़ाब बिल्कुल भी कम, हल्का भी नहीं किया जाएगा,
درجے پہ چل رہا ہوگا اسی درجے پہ ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جب جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہلکا کر دو، ہلکا کر دو عذاب، تو ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک بار مہلت مل جاتی دوبارہ دنیا میں جانے کی، تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہ نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے، مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو لوگ کفر پہ ڈٹے رہیں گے، جب اپنا سارا جیون، اپنی ساری زندگی کفر پہ گزاریں گے، تو پھر اگلا سارا جیون بھی ان کو عذاب میں ہی گزارنا پڑے گا، انہیں لوٹنے کی، واپس آنے کی کوئی مہلت اور کسی قسم کی ذرا سی بھی کوئی مہلت، اگر وہ یہ چاہیں گے نا کہ ادھر ہی تھوڑی سی مہلت دے دو، چلو 7 دن جیسے عذاب ہے تو ایک دن بیچ میں سے چھٹی ہو جائے، یا تھوڑی دیر کم ہو جائے، یا پھر تھوڑا سا عذاب ہلکا ہو جائے، یہ تمام مہلتیں نہیں ملیں گی۔ لا یخففو، نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم العذاب، ان پر جو عذاب ہوگا، جو اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ آیت بھی پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اسی دنیا میں اب توبہ استغفار کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو جوڑ لینا چاہیے، سنوار لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کے آنے سے پہلے پہلے تک توبہ قبول ہے۔ موت کے فرشتہ نظر آ جائے اور موت کی جو گڑگڑاہٹ ہے وہ گلے میں آ جائے جب، تو پھر اس کے بعد بندہ توبہ توبہ بھی کرتا رہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے پچھلی آیت میں بتا دیا کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور ہر لمحہ آپ کے پاس ہے، تو ہر لمحہ ہمارے پاس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ وہ تو بہت، اس نے تو بتا دیا میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح۔ لیکن اگر جو نہیں کرے گا اور ڈٹا رہے گا اور کفر پہ رہے گا، تو پھر اپنی ساری زندگی اللہ کے خلاف گزارے گا، کفر پہ گزارے گا، تو پھر اگلی ساری زندگی بھی اس کے لیے عذاب میں ہوگی۔ اگلی آیت پر چلتی ہوں، 163 پہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی۔ اب یہاں اللہ کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے جو ایک ہی ہے، جو الہ واحد ہے، یعنی کسی دوسرے کو نام دے دینے سے، کسی پتھر کے بت کو خدا کہہ دینے سے وہ اللہ نہیں ہو جائے گا۔ الہ واحد تو وہی رہے گا جو ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ آپ کسی کو اگر کسی نام سے پکار دیتے ہیں، کسی کو کوئی پھول کہہ دیتے ہیں، کوئی چاند کہہ دیتے ہیں، کوئی شیر کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے کیا؟ وہ تو نہیں ہوتا۔ اصل میں کون ہوتا ہے؟ اصل میں تو وہ وہی ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے، بتوں کے آگے کھڑے رہے، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، پہچانا، تو اصل الہ جو ہے وہ الہکم الہ واحد، اور الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، تو وہ خدا تو ایک ہی ہے، وہ اصل اللہ تو ایک ہی ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا واضح کر دیا کہ دیکھیں جو الہ ہے، جو اصل میں ہے، وہی ہے، وہی رہے گا، ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، اور کوئی الہ نہیں اور کوئی اللہ نہیں۔ اور اب یہاں میں نے مثال بھی دی ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کسی نام سے محبت میں پکار دیتے ہیں تو کیا وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، کسی جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ بت بارش برساتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور کچھ اس سے پہلے زمانہ قدیم میں لوگ ستاروں کو خدا اور سورج کو خدا، اور کیا وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، الہ تو وہی ہے۔ الہکم الہ واحد، الہ تو تمہارا وہی الہ واحد ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور کون ہے وہ الہ؟ وہ جو رحمان ہے، جو بہت مہربان ہے، اور جو بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تم پر اپنی ساری مہربانیاں لٹائے ہوئے ہے، جو تم پر رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، جو ہماری زندگیوں کو غور کریں نا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی طاقت سے کیا کر لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اور ساری نعمتیں، سب کچھ تو اللہ کی عطا کردہ ہیں، سب کچھ تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کوئی چیز ہے ایسی کہ جس میں کہا جائے کہ اس میں یہ صرف انسان کا عمل دخل ہے؟ نہیں۔ تو پھر وہ جو الہ ہے اسی کو پکارا جائے نا۔ تو پھر جو رحمان ہے، جو اصل میں رحیم ہے، کسی دوسرے کو الہ کہہ دینے سے وہ الہ نہیں بن جاتا۔
جس طرح میں نے مثال دی کہ کسی دوسرے کو محبت میں چاند کہہ دینے سے کہ میرا چاند ہے، وہ چاند نہیں ہو جاتا، چاند تو اصل میں وہی ہے جو آسمان پر چمکتا ہے۔ کسی کو سورج کہہ دینے سے، ستارہ کہہ دینے سے، کوئی پھول کہہ دینے سے، کسی اور مشہور ہستی کا نام دے دینے سے وہ ہو نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ ہو نہیں جاتا۔ اصل الہ تو وہی ہے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ اور پھر اللہ کا آگے پورا تعارف اگلی آیت میں بتایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور پھر اس طرح پیدا کیے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل، اور اختلاف ہے، اختلاف میں رات اور والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفعو نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو، وما اس میں سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السمائی آسمان سے، من مائن پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہل اردا ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، وبسا اور اس نے پھیلا دی فیہا اس میں، من کل دابت ہر قسم کی جاندار مخلوق، وتصریف الریاح اور وہ پھیرنے میں ہواؤں کے، والسحاب المسخری اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے، بین السمائی درمیان آسمان، والارض اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وہی الہ ہے، اس کی تعریف بتا دی کہ اس نے پیدا کر دیے زمین بھی اور آسمان بھی، اور ان فی خلق السماوات والارض، اس کے بے شک پیدا کرنے میں، یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کو اس رب نے پیدا کیا، وہ ہے اصل الہ۔ یہ تعارف میں آگے بہت خوبصورت آیت اور آ گئی ہے کہ اس نے ایسے رات اور پھر اس نے آسمان بنایا، اس نے زمین بنائی، اور واختلاف اللیل والنہار، اس نے رات اور دن میں اختلاف رکھا، یعنی رات کے پیچھے دن، پھر دن آ گیا، پھر اس کے پیچھے رات آ گئی، ایک اکٹھے نہیں کر دیے۔ یہ نشانی کوئی چھوٹی نشانی ہے، یہ دیکھو نا، یہ زمین کا بننا، یہ آسمان کا اس طرح بغیر کسی پلر کے کھڑے رہنا، اس زمین، یہ آسمان، اور السماواتی آسمانوں، یہ اس آسمان، ایک آسمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ساتوں آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، اور پھر واختلاف اللیل، رات کے، دیکھیں کبھی رات ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی رات گرم ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹے، کبھی رات بڑی، کبھی، اور پھر ایک اکٹھے نہیں آتے، اختلاف کے ساتھ آتے ہیں، ایک جاتا اور ایک آتا ہے، ایک کے پیچھے ایک۔ یہ جو رات اور دن کوئی روک سکا ہے؟ کوئی ایسا آسمان، یہ نشانیاں دیکھو تو، جو دوسروں کو الہ بنائے بیٹھے ہو، کوئی بھلا کر سکتا ہے؟ یہ آگے آخر میں عقل والوں کو، جو عقل کو جا کر بات کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ ابھی میں پہلے نشانیوں کی بات کر لوں، پھر اینڈ پہ جاتی ہوں کہ یہ وہی الہ ہے نا کہ جس نے زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، رات اور دن میں اختلاف پیدا کر دیا، کوئی، یعنی ایک کے بعد ایک اپنے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے نا۔ آپ کبھی رات کو روک کے دیکھو، نہیں بھائی رات تو آگے نہیں جانا، بس لمبی ہو جائے، نہیں، اللہ کا جب حکم ہوگا دن ہو جائے گا، دن ہوگا تو آپ دن کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، سارا کارخانہ قدرت وہی چلا رہا ہے، پورا نظام ہستی وہی چلا رہا ہے۔ اور پھر بنہاری دن کے، دیکھیں کبھی دن چھوٹے، کبھی بڑے، کبھی ٹھنڈے، کبھی گرم، سب اللہ کے حکم سے۔ اور پھر یہ والفلک التی، اور کشتیوں میں، کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سمندروں کی گہرائیاں دیکھیں، آپ سمندروں کی دیکھیں حالات، کہ ایک چیز رکھیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی چلتی ہے۔ کشتی اس کے اندر، یہ فلک کا جو لفظ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے جہاز بھی ہیں، اوپر اڑنے والے جہاز بھی، اور پانیوں پہ چلنے والے جہاز بھی، اور کشتیاں بھی۔ یہ اتنا اتنا وزن اٹھا کر منو ٹنوں کیسے چلتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ کوئی ایسے نہیں چل رہی، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ والفلک التی، اور وہ کشتیوں میں جو تجری فی البحری چلتی ہیں سمندر میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سمندر میں کتنے اللہ تعالیٰ نے آسانی سے کتنے بڑے بڑے جہاز چلا رہا ہے، کتنے بڑے بڑے، یہ فلک کا جو لفظ ہے یہ مؤنث مذکر دونوں میں آ رہا ہے، یہ اڑتے جہازوں کے لیے بھی آ رہا ہے، اور سمندروں کا بھی ذکر خاص طور پر یہاں فی البحری سمندر میں، کشتیاں، یہ کشتیاں، چھوٹی کشتیاں، بڑی کشتیاں، بڑے جہاز، چھوٹے جہاز، یہ سب اسی میں آ رہے ہیں کہ یہ چلتے ہیں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ کوئی چلا کے دکھائے نا، بیما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو۔ اب یہ لوگوں کے نفع کے لیے، تو اللہ کو پتا تھا نا لوگوں کے فائدے کے لیے یہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کشتیوں کے ذریعے سے لوگ
جہازوں کے ذریعے سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، سامان پہنچتا ہے، کسی جگہ میں سامان ہوتا ہے، وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس علاقے میں، دوسرے میں نہیں پیدا ہوتی، تو وہ سمندری راستوں سے منگواتے ہیں جہازوں کے ذریعے، ادھر سے ادھر پوری دنیا میں سامان جاتا ہے۔ تو کتنی زیادہ اس میں فائدے کی چیز ہے، لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو اللہ، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ الہ ہے کہ جس نے یہ کشتیاں چلا دیں، یہ سمندروں پہ جہاز چلا دیے، یہ منو ٹنو سامان ادھر سے ادھر پہنچا دیا انسانوں کے فائدوں کے لیے، انسانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، نفع کے لیے، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، وما انزل اللہ، اور اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے، اب یہاں پہ نازل کرنے والی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا من السماء، آسمان سے، من مائن، پانی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لوگوں کے فائدے کے لیے آسمان سے جو کچھ اتارا، یعنی وہی اتاری، اللہ کی کتابیں اتری، اور جو پانی اترتا ہے من مائن، پانی میں سے، پانی بھی اللہ کی دین ہے نا، پانی نہ اترے تو زمین پہ کیا حشر ہو جائے، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا بہ الارض، ساتھ اس زمین کو، کس زمین کو، اس زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ اب دیکھیے کہ زمین پر اگر پانی نہ پڑے، بارش نہ پڑے، تو کیسے زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، کوئی چیز اگتی ہے بھلا، کوئی کیسے بنجر زمینیں ہوتی ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی، وہاں کیا کچھ اگتا ہے صحراؤں میں؟ لیکن اللہ نے زمین پر بارشیں اتار کر اس خلقت کے لیے کتنی آسانیاں کر دی، کتنی اس کے لیے نفع کی چیزیں پیدا کر دی، تمام سبزیاں، تمام پھل، تمام غذائی حاجات، انسانوں کے، جانوروں کے، یہ پھول پودے پھل، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا کہ جس سے اتنی فائدے مند چیزیں انہیں، زمین زندہ ہو گئی۔ ایک دیکھیں کہ مردہ زمین ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں اگتا، اور ایک زندہ زمین ہوتی ہے جو ہر سال فصل دیتی ہے، بہت فصلیں دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، کوئی اتار کے تو دکھائے اس طرح، اس کتنی خوبصورتی سے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، قطرہ قطرہ خوبصورت کر کے، جو آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، جو دل کو بھی اچھا لگتا ہے، اور کتنے طریقے سے اور کتنے کرینے سے۔ اگر اللہ بوائلنگ واٹر گرا دیتا پھر لوگ جل جاتے، بارش کو انجوائے نہ کر پاتے۔ اگر اللہ موٹے موٹے بہت بڑے بڑے گولے مار دیتا اوپر سے برف کی ٹائپ کے، تو لوگ انجوائے نہ کر پاتے، جانور مر جاتے، مویشی مر جاتے، یا پھر ایک دم انڈیل کے رکھ دیتا، جیسے بادل پھٹ جاتا ہے تو تباہی ہو جاتی بجائے فائدے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سسٹم کے طریقے سے، اب یہ دیکھنے والے ہی اس بات کو سمجھیں گے نا کہ وہ انسانوں کے لیے فرحت اور خوشی کا باعث بھی بنایا، انسان اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اس کو اگر اللہ اتنا ٹھنڈا کر دیتا کہ کوئی بندہ سہ نہ سکتا، تو اس انسانوں کے لیے بھی، یعنی انسانوں کے لیے بھی اس بارش کو باعث رحمت بنایا، اور زمین کو زندہ کر دیا۔ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کا مطلب ہے وہاں کھیتی ہو گئی، وہاں ہریالی ہو گئی، وہاں سبزہ ہو گیا، وہاں کھانے پینے کی چیزیں اگ گئیں، وہاں خوبصورتی ہو گئی سب چیزوں میں۔ تو بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ بھائی وہ الہ ہے، اصل الہ ہے وہ، جس نے دن رات بنا دیے، دن رات میں اختلاف ایک کے بعد ایک کر دیا، آسمان کھڑا کر دیا، زمین بنا دی، جو کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے اور پہنچاتا ہے لوگوں کے فائدے تک، فائدے حاصل کرنے کے لیے، جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس نے پھیلا دی اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق۔ آپ یہ دیکھیں کس قدر مخلوقات اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دی، ہم تو صرف انسان ہیں، آپ انسانوں کے علاوہ بھی دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، جانداروں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، کس قدر مخلوقات ہیں، کس قدر مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہر طرف پھیلا دی ہیں، اور ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام اللہ سب آسمان سے کرتا ہے۔ اوپر سے پانی نہ آئے تو نیچے زمین پر کوئی سبزہ اگے گا، کوئی کھانا ہوگا ان کے کھانے کے لیے؟ اسی لیے تو کہا نا وما انزل اللہ من السماء، کہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، تو بھلا کوئی اگر اللہ آسمان سے نازل نہ کرے تو اس دنیا میں آپ کسی کو بھی اللہ اللہ کہتے رہو کہ تو پھر وہ کروا سکتا ہے بھلا؟ نہیں کرا سکتا نا۔ تو اصل الہ واحد کون ہے؟ جو اصل میں ہے، جو ہی جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، جو رات اور دن کو چلا رہا ہے، جو آسمان زمین بنا رہا ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلا رہا ہے، جو جس نے اس کائنات کو پھیلا دیا، اس زمین پر اوپر سے بارش برسا کے سبزہ پھیلا دیا، اور اتنی طرح طرح کی جاندار مخلوق کہ جس کے زندہ رہنے کے لیے وہ بہترین کھانا چاہیے، وہ سب اس نے پھیلا دیا۔ اور پھر آ گئی اگلی نشانی، و تصریف الریاح، اور پھیرنے میں ہواؤں کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، کوئی روک سکتا ہے بھلا ہواؤں کو کہ آج نہیں چلنا، آج گرم ہو جا، ٹھنڈی ہو جا؟ نہیں، یہ سب ہوائیں، اور ہوا اسی کے حکم سے چلتی ہے، وہ چلاتا ہے ہواؤں کو،
وہ یہ وہ ہے الہ جو چلاتا ہے، اور پھر بس صحابی اور بادلوں میں المسخری، اور جو مسخر کیے گئے، یعنی آپ دیکھیں کہ بادلوں کو بھی اللہ چلاتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اللہ کے حکم سے چلو، کبھی ٹھنڈی ہو جا، کبھی گرم ہو جا، کبھی رک جا، کبھی تیز ہو جا، اور پھر بادل جو چلتے ہیں، آپ نے سسٹم دیکھا کہ بادل پورا یہ جو آبی چکر ہے کہ بادل پانی اٹھاتے ہیں اور ان بادلوں میں پانی چلتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں بادلوں کو اڑا کے آگے تک لے جاتی ہیں، کہاں تک؟ جہاں اللہ نے بارش برسانی ہوتی ہے۔ تو جو مسخر کیے گئے، یعنی تسخیر کیے گئے، جو چلاتے ہیں، جو بادلوں میں جو اللہ کے حکم سے جو چل رہے ہیں، یہ بادل کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی چلا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور نہیں، یہ وہی الہ ہے جس کا میں ذکر کر چکی ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ وہ الہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا، سمندروں میں کشتیوں کو چلانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اور اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو رکھے ہوئے ہے، اور پھر تصریف الریاح ہے، ہواؤں کو پھیرنے والا ہے، اور بادلوں کو مسخر کرنے والا ہے، بین السمائی، درمیان آسمان کے، والارض، اور زمین کے۔ آپ دیکھیے کہ بادل کس طرح زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، کتنا بہترین اللہ کا سسٹم چل رہا ہے کہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے برستا ہے، کس طرح سے وہ پانی بادلوں کی شکل میں جاتا ہے، ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، بادل چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی بادلوں پہ غور کیا؟ کبھی دیکھے نا بادلوں کو کہ کتنا سسٹم ہے اللہ کا نظام؟ اصل الہ تو پھر یہ ہے نا، یہی ہے نا الہ واحد، یہی ہے نا اس کی مہربانیاں، یہی تو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ کوئی دوسرا تو نہیں بادلوں کو چلا سکتا، یا کسی بادل کو حکم تو نہیں دے سکتا کہ تو میرے چھت پہ برس جا کیونکہ آج مجھے بارش کی بہت تمنا ہے۔ بادل تو وہیں برسے گا جا کے، کیونکہ وہ مسخر ہے، وہ تسخیر کیا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانا ہے جدھر بھی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور دیکھیے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں چلتا ہے، نہ تو زمین پہ اتر کے آ کے پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ آسمان کے اوپر۔ زمین اور آسمان، اللہ نے بتایا کتنے طریقے سے زمین اور آسمان کے بیچ میں بادل چل رہے ہیں۔ آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک نشانی بتا دی، اور بتانے کے بعد پھر ہماری عقلوں کو کھڑکھڑایا کہ آپ دیکھیے، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل رکھتے ہیں تو وہ تو اس بات کو سمجھیں گے کہ بھائی یہ آسمان بنا کسی سہارے کے کس نے کھڑا کر دیا۔ جو عقل سے کام لیں گے وہ یہ کہیں گے بھائی رات کو کس نے بنایا؟ تاریک بنایا رات کو، دن کو اجالے والا بنایا، روشنی والا بنایا، کون چلاتا ہے سمندروں پہ اتنے بھاری جہاز، سوئی بھی رکھو تو ڈوب جاتی ہے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کون کر رہا ہے یہ سارا سسٹم؟ کون آسمان سے پانی اتنے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے باریک قطروں میں کہ بندہ اس میں انجوائے بھی کرے، اور وہ پانی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کھیتیاں اگا دیتا ہے، اتنی طرح کی مخلوقات دیکھ کر بھی تمہاری عقل نہیں سلامت رہتی، تمہاری عقل نہیں دیکھ رہی کہ ایک چونٹی سے لے کر ایک کیا پرندے، تو کیا مخلوق، تو کتنی مخلوقات ہیں جو اب تک کے نکل نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا ابھی تک ان کو ساری کی ساری دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی ہے، سمندروں کی مخلوقیں کس قدر ہیں، ہواؤں فضاؤں میں جو پرندے اڑ رہے ہیں کس قدر ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنی قسمیں، جاندار کس قدر کے ہیں، جانور جنگلوں میں جا کے دیکھیں، اب دیکھیں تو صحیح کہ کس قدر من کل دابہ، قرآن میں فرمایا کہ ہر قسم کی جاندار مخلوق، اور پھر ہواؤں کا چلنا، اللہ نے کتنی بڑی نشانی بتا دی، اور پھر مسخر کر دیے بادل کے، بادل اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اور کہاں چل رہے ہیں؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں، بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً یہ وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی جن کو عقل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، الہ ہے، وہ الہ واحد ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے، جن کی عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پتھروں کے آگے ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ پتھر یہ کر کے دے رہا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کا انجام پیچھے آیت میں بتا چکی ہوں کہ جو پورا اپنا ٹائم کفر میں گزار دیں گے تو پھر وہ آگے عذاب میں رہیں گے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا آگے، اتنی ساری نشانیاں بتا دی کہ کیا عقل نہیں رکھتے؟ لا آیات لقوم یعقلون، یقیناً، اللہ نے کہا یقیناً، یقیناً یہ نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل سے کام لو، دیکھو تو صحیح، ان چیزوں کو سمجھو تو صحیح کہ کون سی وہ ذات پاک ہے، وہ الہ واحد ہے جس نے یہ ساری کائنات کا اس طریقے سے بنایا اور اس طریقے سے وہ چلا رہا ہے۔ تو وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس کو کون سمجھے گا؟
عقل والے سمجھیں گے، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ تو کس سے کام لینا چاہیے؟ عقل سے کام لینا چاہیے، اپنی عقل کو۔ اپنی عقل استعمال ہوگی تو پھر ان چیزوں کو سمجھیں گے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو جی آباء و اجداد ایسا کر، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے نا، کہتے تھے ہم کیوں کریں، ہمارے تو آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ہم تو اسی کی کریں گے۔ ہاں، اور کچھ لوگ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے تو بڑے یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے تو علماء یہ کہہ رہے ہیں، علماء ادھر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، علم دیتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ اپنی عقل استعمال کریں نا۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے اس آیت سے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے اس آیت سے کہ یہ اتنی نشانیاں ہیں نا، ان پر آپ بھی غور کریے کہ کوئی ہے نا، کوئی جو پھر بار 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 ایک ہی بات کہہ رہی ہوں نا، کہ کوئی ہے نا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، تو وہ جو ہے اصل میں وہ الہ ہے، تو اسی کا سننا ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عقل سے کام لینا ہے، کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کہ فلانا تو اتنے گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرو، ہم بھی کریں، کیا ہوتا ہے، فلانا تو اس کو نہیں مانتا، فلانا تو ہمارے آباء و اجداد تو یہ کام کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، نہیں۔ اللہ کی جو کتاب ہے یہ آخری پیغام ہے، اس پیغام کو پڑھنا ہے، اس پیغام کو سننا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں آیات اس کی ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ اور یہ جو آیات کہا گیا نا، ان نشانیوں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، آپ یہ دیکھیں نا، بارشوں کو، چلتی کشتیوں کو، یہ آیات ہیں۔ یہ آیات ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک آیت ہوتی ہے جسے شرعی آیت کہتے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک آیت ہوتی ہے وہ جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات شرعیہ میں وہ آیات جو کہ لکھی ہوئی ہیں، اور آیات کونیہ وہ آیات جو کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، سبزے کا پھیلنا، کشتیوں کا چلنا، رات کے بعد دن کا آ جانا، پھر دن کے بعد رات کا آ جانا، پھر اتنی بڑی زمین، پھر اتنے بلند و بالا آسمان، پھر آسمانوں پر آسمان۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری عقلوں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے، اگر عقل رکھو گے، عقل تو ہے سب کے پاس، عقل سے کام لو گے تو یہ سب کر پاؤ گے، اللہ کے ساتھ جڑ پاؤ گے، اس الہ واحد کو سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔